अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, आप लोगों की भरपूर फरमाइश पर ईद स्पेशल लव स्टोरी का एक पार्ट और लिखा है, वरना मेरा इरादा नहीं था, लेकिन आप लोगों की मोहब्बत ने मजबूर कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं दिल ही दिल में अरमगान को बुरा भला कह रही थी। कमीना, धोखेबाज। मुझे पता होता ये सब करेगा, मैं मर के भी उसके कमरे में ना जाती। जैसे ही ताई अम्मा ने खाना लगाया, वो ऊपर आ गया। मैंने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा था। उस पे उसकी मुस्कुराहट मेरे अंदर आग लगा गई थी। अरमगान का बड़ा भाई कहने लगा, रमज़ान तो माशाअल्लाह से अच्छा गुजर गया, लेकिन ईद आते ही गर्मी ने भी ज़ोर पकड़ लिया है। तौबा, पसीना ही खुश्क नहीं हो रहा। अरमगान अपने भाई के साथ बैठा, कहने लगा, नहीं भाई, आज तो मौसम ख़ासा ठंडा और खुशगवार है। अभी कुछ देर पहले तो मुझे लग रहा था जैसे बाहर आ गई हो। शायद वो मुझे सुना रहा था। मैंने चावलों की डिश पकड़ी और बस थोड़े से चावल डाले। नज़रें मेरी उसी की तरफ थीं। अरमगान का भाई कहने लगा, पता नहीं तुम्हें कहाँ से बाहर का मौसम नज़र आ रहा है, यहाँ तो गर्मी से बुरा हाल है। अरमगान कहने लगा, समझा करें भाई, मौसम का ताल्लुक़ दिल से है और मेरा दिल आजकल। उसकी मानी खेज बात पे उसका भाई हंसने लगा। वो कहने लगा, ओह अच्छा, समझ गया, तुम्हें तो अब हर तरफ बहारें ही बहारें नज़र आएंगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी बात पे मुझे अच्छू लगा। ताई अम्मा कहने लगी, माहीन बेटा क्या हुआ? मैंने कहा, मिर्च गले को लग गई। उन्होंने फ़ौरन मुझे पानी दिया। मैंने खाना भी ठीक से नहीं खाया, जल्दी से नीचे अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद अरमगान की कॉल आने लगी, लेकिन मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके मैसेजेस आने लगे, माहीन यार नींद नहीं आ रही, पता नहीं ये ईद का तीसरा दिन कब आएगा। पता नहीं क्यों उसके मैसेजेस मेरी नींद उड़ा चुके थे। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा भी हो सकता है। आज तक इस किस्म की बातें कभी नहीं की थी। ना मुझे कभी उसकी नज़रों से उलझन हुई थी, ना बातों से, मगर अब अपनी बातों से वो मेरे होश उड़ा रहा था। मुझे अपने फ़ोन से भी खौफ महसूस हो रहा था। बस बीच में एक दिन था और उसके बाद इस सोच ने मेरे दिल में खौफ सा पैदा किया था। पेट में गिरहें सी पड़ती महसूस हो रही थी। अगले रोज़ मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकली, पूरा दिन कमरे में रही। दूसरे दिन हमारे घर दावत थी। मैंने अम्मी की किचन में मदद तक नहीं करवाई और उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं। मुझे लगा कि दिन बड़ी तेज़ी से गुजरा है और ईद के तीसरे दिन को तो जैसे वक्त को पर लग गए। अम्मा ने मुझे 4 बजे ही पार्लर भिजवा दिया। रात को घर के सहन में ही इंतज़ाम किया गया था। बस करीबी रिश्तेदार और मोहल्ले वाले ही आए थे। छोटे से स्टेज पे जब मैं अरमगान के बराबर में बैठी तो मेरा दिल किसी बेलगाम घोड़े की मानंद भाग रहा था। जान मेरी उस वक्त निकली जब उसने सोफे पे रखा मेरा हाथ पकड़ लिया। वो कहने लगा, शुक्र है इंतज़ार का अजाब तो ख़त्म हुआ। मैंने कहा, अरमगान मेरा हाथ छोड़ो। मेरा हाथ बर्फ़ की मानंद ठंडा था, क्योंकि पहली बार मैं बहुत नर्वस थी। अरमगान के साथ तन्हाई का सोच के पहली बार मेरी जान कतरा कतरा निकल रही थी। वो कहने लगा, ऐसे कैसे छोड़ दूँ जाने मन, बड़ी मुश्किल से हाथ आई हो, आज तो बिल्कुल नहीं बख्शूँगा। पता नहीं मेरा सारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया था। बचपन से मैं उस पर रोब जमाती आई थी और वो मुझसे डरता भी था, घबरा भी जाता था और हमारी बचपन में बहुत लड़ाई होती थी। मेरा हाथ भी उस पर अच्छा खासा खुला हुआ था। हमने एक दूसरे को खूब मारा पीटा था, बाल तक खींचे थे। अगर मैं 1 महीने पहले का सोचूं तो मैं वैसी ही थी, बेधड़क उससे बात करने वाली, लड़ने झगड़ने वाली। गुस्सा आने पे मैं अभी भी उसकी कमर लाल कर देती थी और वो भागता हुआ मेरी माँ के पीछे छुप जाता था। चची चची मुझे बचा लें इस चुड़ैल से। उससे मेरे नोट्स पे गलती से पानी गिर गया था और मैं उसे बख्शने के मूड में नहीं थी। 2-4 थप्पड़ मैं उसकी कमर पे मार चुकी थी और वो मेरी माँ के पीछे छुपा हुआ था। बुज़दिल, डरपोक, बाहर आ, मर्द बन के बात करो मुझसे। अम्मी के पीछे छुप के क्या कर रहे हो? मैंने सामने टेबल पे रखा लोहे का गुलदान उठा लिया। मेरी वालदा कहने लगी, माहीन पागल हो गई हो क्या? वो कहने लगा, झांसी की रानी बनी हुई है चची, इसे कहें गुलदान वापस रखे, मैं इसके नोट्स ठीक करके दे दूंगा इसे। मैंने कहा, अम्मी के पीछे क्यों छुपे हो?
باہر آؤ، میں کہتی ہوں، لیکن وہ امی کو پکڑ کے ان کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میں جہاں سے گلدان مارنے کی کوشش کرتی وہ میری ماں کو سامنے کر دیتا۔ میری امی بوکھلا کے رہ گئیں۔ ارے تم دونوں نے مجھے کیوں گھن چکر بنا کے رکھ دیا ہے؟ ماہین دو ادھر گلدان۔ میری والدہ نے گلدان میرے ہاتھ سے چھینا۔ میں نے کہا بچو گے نہیں تم ارمغان، یاد رکھنا۔ میں تو اس سے نہ کبھی ڈری تھی نہ گھبرائی تھی، مگر اب پتہ نہیں کیوں مجھے اس کے ساتھ تنہائی کا سوچ کے خوف آ رہا تھا۔ رسمیں ختم ہوئیں، ارمغان کی بھابھی مجھے اس کے کمرے میں بٹھا کے چلی گئی۔ میں اپنے دل کی دھڑکنیں اپنے کانوں میں دھڑکتے ہوئے سن رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ خوف سے میں نے بیڈ کی چادر اپنی مٹھی میں لے لی۔ میں خود کو بااعتماد رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا، خود بخود میری نظریں اس کے سامنے جھکیں۔ اس نے گلا صاف کیا۔ دیکھو بیوی، میری ماں کی خدمت تم پورے دل سے کرو گی۔ میں یہ نہ سنوں کہ تم نے میری ماں کے سامنے زبان کے جوہر دکھائے ہیں، اور میرے باپ کے سامنے اف تک مت کرنا۔ یہ میرا حکم ہے۔ وہ کسی تھانے دار کی طرح سے شروع ہو چکا تھا۔ میرا سارا ڈر غصے میں بدلا۔ میں نے کہا یہ حکم کس پہ چلا رہے ہو؟ اگر تمیز سے بات کرو گے تو میں بات مان بھی جاؤں گی، مگر میں نے یہ لہجہ اپنے باپ کا بھی نہیں سنا۔ میری بات سن کے کہنے لگا لیکن میرا سننا پڑے گا، کیونکہ میں تمہارے بچوں کا باپ ہوں۔ مجھ پہ صرف میرے بچے روب جما سکتے ہیں، ان کی ماں کو میں یہ اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ وہ کہنے لگا مذاق کر رہا تھا یار، تم تو سیریس ہی ہو گئی، میری ایسی مجال کہ میں تمہیں کچھ کہوں۔ میں نے کہا میرا حق مہر کہاں ہے؟ میری بات سن کے کہنے لگا وہ ادھار ہے، آہستہ آہستہ دے دوں گا۔ یہ کہہ کے وہ میری جانب بڑھا۔ میں نے کہا پیچھے ہٹ کے بات کرو، جب تک تم میرا حق مہر نہیں دو گے میں تمہیں اپنے قریب آنے کی اجازت نہیں دوں گی۔ وہ کہنے لگا یار 5 لاکھ کی رقم میں ابھی کہاں سے دے سکتا ہوں؟ دے دوں گا، اور ہمارا ادھار تو چلتا آ رہا ہے۔ میں نے کہا ہرگز بھی نہیں ارمغان، جب تک تم مجھے حق مہر نہیں دو گے میرے پاس بھی مت آنا۔ میری بات سن کے کہنے لگا اچھا تو یہ بات ہے۔ میں نے کہا ہاں یہی بات ہے۔ اسے شاید غصہ آیا۔ ماہین اگر تم میرے ساتھ ایسا کرو گی تو یاد رکھنا ناک کو چنے چبوانے پہ مجبور کر دوں گا، ورنہ شرافت سے اجازت دے دو، کیونکہ میاں بیوی کا ادھار چلتا رہتا ہے۔ وہ کافی سنجیدہ لگ رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے اپنا حق مہر ابھی چاہیے، اور جب تک تم میرا حق مہر نہیں دے دیتے میری طرف سے ایسی کوئی اجازت نہیں ہے۔ کچھ دیر وہ مجھے غصے سے دیکھتا رہا، پھر اپنا تکیہ اٹھایا۔ ٹھیک ہے بچو، آج کے بعد تمہاری میری دوستی ختم اور دشمنی شروع۔ میں اپنے حقوق میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا، یاد رکھنا۔ میں نے کہا تکیہ اٹھاؤ اپنا اور جا کے صوفے پہ سو۔ میرے کہنے پہ وہ تل ملایا، پھر کہنے لگا پتہ ہے مجھے۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا تکیہ اٹھایا، صوفے پہ پھینکا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میرے دماغ نے بر وقت میری مدد کی تھی۔ اٹھ کے میں نے کپڑے تبدیل کیے اور بیڈ پہ لیٹ کے بے خبر سو گئی۔ صبح صبح اس نے مجھے جگا دیا، وہ بھی جھنجھوڑ کے۔ میں نے موندی موندی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا ارمغان کیا ہے؟ وہ کہنے لگا بھوک لگی ہے بیوی، چلو اٹھو، مجھے گرما گرم پراٹھے بنا کے دو، ساتھ میں آملیٹ اور ایک کڑک چائے۔ میں نے اسے کینہ توز نظروں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے۔ کہنے لگا تو میں کیا کروں؟ بیوی ہو تم میری، اپنا فرض نبھاؤ۔ وہ شاید اپنی رات برباد ہونے کا بدلہ لے رہا تھا مجھ سے۔ میں نے کہا تم جانتے ہو مجھے کھانا بنانا نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا تو سیکھو نا میری جان، اب تم میری کزن نہیں ہو جو میں یہ سب برداشت کروں گا، میری بیوی ہو، میری ضروریات کا خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ چلو اٹھو جلدی سے۔ میں نے تکیہ اپنے منہ پہ رکھ لیا۔ ارمغان مجھے تنگ نہیں کرو، مجھے سونے دو۔ اس نے تکیہ میرے منہ سے پیچھے کیا۔ ماہین تم بھی مجھے تنگ مت کرو، بھوک لگ رہی ہے مجھے، کھانا دو ورنہ میں جا کے چچی کو اٹھاؤں گا کہ آپ کی بیٹی مجھے ناشتہ بنا کے نہیں دے رہی۔ یہ سن کے میں نے جھٹ سے آنکھیں کھولی تھیں۔ امی تو ویسے ہی میرے پیچھے پڑ جائیں گی، کیونکہ ان کی نظر میں نکمی ہی تھی۔ میں نے لحاف ایک طرف پھینکا
اٹھ کے واش روم میں چلی گئی، برش کیا، منہ ہاتھ دھویا، کمرے سے باہر نکل کے اسے پراٹھا آملیٹ کے ساتھ بنا کے دیا اور ساتھ میں کالے رنگ کی چائے اس کے سامنے رکھ دی۔ کھانے کی ٹرے اس کے سامنے رکھ کے میں دوبارہ سے لیٹ گئی۔ بہت سخت نیند آ رہی تھی۔ او بیوی، سونے کو کس نے کہا ہے؟ اچھی بیویاں شوہر کے سامنے بیٹھتی ہیں تاکہ اگر اسے کسی چیز کی ضرورت ہو تو اسے لا کے دے سکے۔ پانی کیوں نہیں رکھا؟ چلو اٹھ کے پانی لے کے آؤ۔ اس کی بات پہ میں تپ کے رہ گئی۔ ارمغان تم خود بھی لا سکتے ہو، پلیز میرے سر میں درد ہے، مجھے سونے دو۔ میں کیوں جاؤں؟ یہ تمہارا فرض ہے۔ اٹھو شرافت سے ورنہ میں چچی کو آواز دے دوں گا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ تمہیں دیکھ لوں گی، چھوڑوں گی نہیں تمہیں، میں غصے سے کہتی ہوئی اس کے لیے پانی لے آئی۔ پورا جگ پانی کا میں نے سائڈ ٹیبل پہ رکھا، گلاس بھی رکھ دیا۔ میں پھر سے سونے کے لیے لیٹنے لگی تو کہنے لگا آج کے بعد مجھے تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ایک تو میں تم سے پورے 1 سال بڑا ہوں، دوسرا میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے آپ کہہ کے مخاطب کیا کرو۔ میں نے کہا دیکھو مجھ پہ روب جمانے کی کوشش نہیں کرنا، میں تمہیں سیدھا کرنا جانتی ہوں۔ وہ ہنسنے لگا۔ یہ تو وقت بتائے گا بیوی کہ کون کسے سیدھا کرتا ہے۔ میں نے کہا میرا نام ماہین ہے۔ وہ کہنے لگا میں تو بیوی کہوں گا تاکہ تمہیں یہ رشتہ یاد رہے۔ ناشتہ وہ کر چکا تھا، پھر کہنے لگا شاباش، برتن باہر رکھ کے آؤ۔ میں برتن باہر رکھ کے جب کمرے میں آئی تو وہ بیڈ پہ پھیل کے سو رہا تھا۔ صبح کے 6:30 بج رہے تھے۔ میری نیند سے بری حالت تھی، اس پہ وہ مجھے تنگ کیے جا رہا تھا۔ میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ لیٹ گئی۔ 10 بجے دروازے پہ دستک ہوئی، ہم دونوں کی ہی آنکھ کھلی۔ میں اٹھ کے نہا کے تیار ہو گئی اور وہ پھر سے سو گیا۔ میں نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا۔ بھابھی کہنے لگی ارمغان نے منہ دکھائی نہیں دی تمہیں؟ یہ سن کے مجھے یاد آیا اس کنجوس نے تو مجھے منہ دکھائی بھی نہیں دی۔ میں نے کہا ہاں بھابھی مجھے یاد ہی نہیں، اس نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی۔ بھابھی ہنسنے لگی، کہنے لگی تم دونوں بھی نا، یہی ہوتا ہے جب کزنز میں شادی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کے وہ ٹیبل سے برتن اٹھانے لگی۔ رات کو ولیمے کی تقریب تھی۔ ارمغان کا موڈ کافی خراب تھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں نے اس سے کہا کل تم نے مجھے منہ دکھائی بھی نہیں دی تھی، چلو جلدی سے منہ دکھائی نکالو۔ میری بات پہ کہنے لگا کون سی منہ دکھائی، کیسی منہ دکھائی؟ شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں ہے۔ ہاں وہ میں تمہیں حق مہر میں دے سکتا ہوں۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی دراز سے نکال کے ایک مخملی ڈبیا میرے ہاتھ میں رکھ دی۔ میں نے کہا ارمغان یہ کیا طریقہ ہے، اپنے ہاتھ سے پہناؤ۔ میری بات سن کے کہنے لگا جی نہیں، اب ہمارے بیچ حساب کتاب چلے گا کزن، جب تک میں تمہیں تمہارا حق مہر نہ دے دوں میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ شاید اسے میری بات چبھ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے معذرت کرتی کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ دروازہ ارمغان نے کھولا تھا۔ میری تائی اماں تھی، ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ تھا، وہ انہوں نے مجھے پکڑا دیا۔ بیٹا یہ زیور ہے تمہارا، نورین نے کہا تھا کہ شادی پہ آرٹیفیشل سیٹ ہی پہنانا ہے، سونے کا نہیں، اس لیے یہ رکھ لو۔ میں نے کہا شکریہ تائی اماں۔ میں نے ڈبہ کھول کے دیکھا تو سونے کا سیٹ تھا۔ تائی اماں کہنے لگی بیٹا اسے اپنا حق مہر بھی سمجھ لینا، اس کی مالیت 5 لاکھ سے زیادہ ہی ہے۔ یہ سن کے میں نے برجستہ ارمغان کی طرف دیکھا، وہ ماتھے پہ بل ڈالے کھڑا تھا۔ کمینے نے تائی اماں کو سب کچھ بتا دیا تھا، خبیث کہیں کا، مجھے تائی اماں کے سامنے شرمندہ کر دیا۔ میں نے نظریں جھکا لیں۔ تائی اماں نے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ بیٹا شوہر کو ذرا سی بات پہ ناراض نہیں کرتے، یہ تو تمہیں ملنا ہی تھا، 1-2 دن سے فرق نہیں پڑتا۔ میں شرمندگی سے نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ میں نے کہا سوری تائی اماں، آئندہ آپ کو شکایت نہیں ملے گی۔ میری بات سن کے وہ کہنے لگی جیتی رہو۔ وہ اٹھ کے چلی گئی۔ ارمغان نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ شرم تو نہیں آئی تمہیں تائی اماں کو یہ سب بتاتے ہوئے؟ میں یوں تھی کہ رو دوں گی۔ وہ کہنے لگا تمہیں شرم آئی تھی میری رات برباد کرتے ہوئے؟ صرف ایک ذرا سی بات کو لے کے تم نے میرا بہت دل دکھایا ہے ماہین۔ مل گیا حق مہر، خوش رہو اپنے حق مہر کے ساتھ۔ یہ کہہ کے اس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ جا کے لیٹ گیا۔ میں تو اس کا رویہ دیکھ کے حیران تھی۔ میں نے کہا ارمغان اتنی بھی بڑی بات نہیں تھی جس پر تم یوں ریئیکٹ کر رہے ہو۔ میں نے اپنا لہجہ نرم ہی رکھا تھا۔ ماہین مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے ڈسٹرب مت کرو۔
جا کے چینج کرو اور سو جاؤ جیسے کل سوئی تھی۔ وہ شاید مجھ سے ناراض تھا۔ میں کیوں کروں چینج؟ مجھے نہیں کرنا، میں ایسے ہی سوں گی۔ وہ کہنے لگا اوکے گڈ نائٹ۔ یہ کہہ کے وہ کروٹ بدل گیا۔ میں نے اپنی چوڑیاں کھنکانی شروع کر دی، کبھی پاؤں کی پائل کا شور کرتی۔ میں جانتی تھی کہ نیند تو اسے بھی نہیں آ رہی، جان بوجھ کے نخرے دکھا رہا تھا۔ ماہین پلیز اپنے زیورات اتارو، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ وہ رخ موڑے ہی بولا۔ میں نے اور زور سے چوڑیوں کا شور کیا۔ اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا نہیں آ رہا، میری چوڑیوں سے تم ڈسٹرب ہو رہے ہو تو تم اتار دو۔ میری بات سن کے وہ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کے میرے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے میری کلائی پکڑی، چوڑیاں اتارنے لگا۔ میں نے بھی ماتھے پہ بل ڈال کے رخ پھیرے رکھا۔ یہ نہیں کہ بندہ معافی مانگ لے کہ ارمغان آئی ایم سوری، نہیں بھائی، انا بہت ہے لوگوں میں۔ ساتھ ساتھ وہ میری چوڑیاں اتار رہا تھا، ساتھ ساتھ باتوں کے نشتر چلا رہا تھا۔ میں نے بھی جواب نہیں دیا۔ اپنی دوسری کلائی میں نے اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے اس ہاتھ سے بھی چوڑیاں اتار دی۔ میں نے پاؤں اس کی طرف کر دیے۔ شرم تو نہیں آ رہی شوہر کے سامنے پاؤں کرتے ہوئے؟ میری پائل اتارتے ہوئے اس نے کہا۔ ڈسٹرب بھی تو شوہر ہی ہو رہا ہے۔ میری بات سن کے اس نے ایک تیکھی نظر مجھ پہ ڈالی، پھر اٹھ کے جانے لگا۔ یہ نیکلس بھی اتار دو، اور کانوں کے جھمکے بھی، اور باقی کا زیور بھی۔ میری بات سن کے کہنے لگا یہ سب چیزیں مجھے ڈسٹرب نہیں کر رہی کزن۔ اس کے روکھے رویے پہ میری آنکھوں سے آنسو چھلکے تھے۔ یہ دیکھ کے وہ میرے پاس سے اٹھ کے جا نہیں پایا۔ ماہین کم آن یار، سوری کہنے کے بجائے تم رو رہی ہو۔ اچھا اوکے، میں سوری کہہ دیتا ہوں۔ وہ میرے گلے کا نیکلس اتارنے لگا۔ ارمغان آئی ایم سوری، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کل تم زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈال کے کہا۔ مجھے اپنے رویے پہ شرمندگی ہوئی تھی۔ آج نہیں لگ رہی میں روحانسی سی ہو گئی۔ لگ رہی ہو، لیکن کل والے بات نہیں ہے۔ میرے سارے زیورات وہ اتار چکا تھا، سنبھال بھی چکا تھا۔ لائٹ بند کر دوں؟ اس نے مجھ سے شاید اجازت مانگی تھی۔ میں نے کہا ہاں کر دو۔ وہ میرے برابر میں لیٹ گیا۔ میں نے کہا کیا بہت ناراض ہو مجھ سے؟ وہ کہنے لگا ہو بھی جاؤں تو تمہیں کون سا فرق پڑتا ہے ماہین۔ میں نے اس کا ہاتھ سیدھا کیا اور اس پہ لیٹ گئی۔ فرق پڑتا ہے، میں نے دھیرے سے کہا۔ اچھا کتنا فرق پڑتا ہے؟ ارمغان مجھے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ تم مائنڈ کر جاؤ گے۔ اچھا پلیز آئی ایم سوری، میں نے ملتجی لہجے میں کہا۔ وہ مجھے اپنے قریب کر چکا تھا۔ سوری کے بجائے اگر آئی لو یو کہتی تو مجھے زیادہ اچھا لگتا۔ مجھے اپنے قریب کر کے اس نے کہا۔ وہ مجھے شرم آتی ہے، میں نے نظریں جھکائے کہا۔ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی، بس پیار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لڑائی تو میں تم سے بچپن سے کرتی آ رہی ہوں، لیکن محبت… یہ کہہ کے میں چپ ہوئی۔ کوئی بات نہیں، اس کی بھی عادت ہو جائے گی۔ اب وہ میرے بالوں پہ لگی پنز اتارنے لگا۔ ویسے آج بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے کہا تھینک یو۔ میں بے خبر سو رہی تھی جب پھر سے اس کی ٹانگ نے میری نیند اڑائی۔ ارمغان کیا ہے تمہیں؟ ٹانگ پیچھے کرو اپنی۔ میں نے اس کی ٹانگ کو پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ ہڑبڑا کے اٹھا۔ اب کیا کیا میں نے کہا یہ جو تمہاری 25 کلو کی ٹانگ ہے نا، اسے کنٹرول میں رکھ کے سویا کرو۔ میرے نروٹھے لہجے کو سن کے وہ کہنے لگا، ویسے تم عورتیں بھی نا بڑی ناشکری ہوتی ہو۔ اپنا مطلب پورا ہونے کے بعد سب کچھ برا لگتا ہے۔ رات کو تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ اس کی بات پہ میں تپی تھی۔ مطلب پورا ہونے کے بعد؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے گویا آگ سی لگی۔ ایک تو میں نے اس سے معافی بھی مانگی، اور وہ کیوں؟ رات کو تو میں شرافت سے سونے لگا تھا، تم نے ہی مجھے… ارمغان آئی ہیٹ یو، آئندہ میرے پاس بھی آئے نا تو دیکھ لینا۔ میں زچ ہوئی تھی۔ وہ ہنسنے لگا، زبردستی مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مذاق کر رہا تھا لڑکی، جب تک تمہیں ستا نہ لوں مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ دن چڑھا ہے۔ چھوڑو مجھے۔ میں اس کے حصار میں کسمسائی۔ کیوں چھوڑوں؟ دیکھو میں تمہاری خاطر اپنے سونے کا سٹائل نہیں بدل سکتا، اس لیے جانے من ایڈجسٹ تو تمہیں ہی کرنا پڑے گا، سمجھی؟ شادی کے شروع کے دن بڑے اچھے گزرے۔ روز وہ مجھے گھمانے لے کے جاتا،
کبھی ساحل سمندر، کبھی کسی تفریح گاہ، کبھی کسی ریسٹورنٹ۔ لیکن ایسا شاید شروع میں ہی ہوتا ہے۔ عورت سمجھتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا سب سے بڑا عاشق ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ ارمغان بہت بے ترتیب سا تھا۔ نہاتا تھا تو تولیہ بیڈ پہ پھینک دیتا تھا۔ جب وہ آفس جاتا تو میں پیچھے سے کمرہ سمیٹتی، وہ واپس آتا تو پھر سے کمرہ بکھرا ہوتا۔ میں اسے کھانے کے لیے بلانے آئی، کمرے کا حشر دیکھ کے میری بس ہوئی۔ یہ کیا کمرے کا حشر کیا ہے تم نے؟ وہ کہنے لگا کیا ہوا کمرے کو، ٹھیک تو ہے۔ میں نے کہا ارمغان میں تھک جاتی ہوں تمہارے بکھیڑے اٹھاتے اٹھاتے۔ ایک تو میری ماں مجھے پورا دن کچن سے باہر نہیں نکلنے دیتی، ارمغان کو یہ پسند ہے، یہ پکانا سیکھ لو، اسے وہ پسند ہے، آج چائنیز رائس بنا لو، اور جب میں تھک ہار کے کمرے میں آتی ہوں تو تمہاری شرٹ کہیں پڑی ہوتی ہے، پینٹ کہیں، تولیہ کہیں، جوتے موزے کہیں۔ میں نے اس کے جوتے ایک طرف رکھتے ہوئے کہا ہاں تو مت اٹھایا کرو، اتنا ہی برا لگتا ہے تو۔ میں نے کہا مجھے برا لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا تو یہ تمہارا مسئلہ ہے جانے من، میرا نہیں ہے، جلدی سے آؤ مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں نے پورے کمرے کا حلیہ ٹھیک کیا اور باہر آ گئی۔ کھانا کھاتے ہی جب میں کچن سنبھال کے کمرے میں آئی تو میں کافی تھک چکی تھی، نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ اس وقت وہ موبائل پہ ویڈیوز دیکھ رہا تھا۔ ارمغان والیوم کم کرو پلیز، میں نے بند آنکھوں سے کہا۔ اس نے والیوم اور اونچا کر دیا۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ ارمغان، مجھے سمجھ نہیں آتی تمہیں اتنی جلدی نیند کیوں آ جاتی ہے؟ یہ کہہ کے اس نے موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا میں بہت تھک چکی ہوں۔ وہ کہنے لگا ہاں جیسے میں تو آفس میں آرام کر کے آتا ہوں، مجھے تو تھکن ہوتی ہی نہیں ہے۔ ماہین میں بھی دن بھر کام ہی کر کے آتا ہوں، رات کو مجھے تمہاری توجہ چاہیے ہوتی ہے، سمجھی نا؟ نخرے مت دکھا کرو مجھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے اپنے ساتھ لگا چکا تھا، لیکن نیند سے میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں۔ ارمغان مجھے بہت شدید نیند آ رہی ہے، میں نے ملتجی لہجے میں کہا۔ میں کیا کروں، مجھے نہیں آ رہی نیند، میرا ساتھ دو۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے مزید قریب آتا میرا جی مت لانے لگا۔ میں جلدی سے واش روم میں بھاگی، کھایا پیا سب نکل گیا۔ میں بالکل بے حال سی ہو گئی۔ واش روم سے باہر آئی تو ارمغان کافی پریشان تھا۔ ماہین کیا ہوا تمہیں؟ میں اماں کو بلاتا ہوں، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ میں نے کہا مجھے چکر آ رہے ہیں۔ وہ میری حالت دیکھ کے گھبرایا، فوراً سے بیڈ پہ بٹھا کے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد تائی اماں اور میری والدہ دونوں ہی کمرے میں آ گئیں۔ شاید میرا بی پی بہت لو ہو چکا تھا۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ وہاں جا کے پتہ چلا کہ میں پریگننٹ ہوں۔ یہ سن کے سب بہت خوش تھے، لیکن میں پریشان تھی کیونکہ مجھے کچھ ہضم نہیں ہوتا تھا۔ ان دنوں ارمغان نے میرا بہت خیال رکھا، اپنے کام بھی خود کرنے لگا تھا۔ کبھی کبھی میں الٹیاں کر کر کے بے حال ہو جاتی تو رونے لگتی تھی۔ تائی اماں مجھ سے کہتی تھی کہ یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے، تم کیوں اتنا سوچتی ہو؟ لیکن مجھے پتا تھا کہ مجھے کیا ہوتا ہے۔ میرے رونے پہ ارمغان کہتا مجھے نہیں پتا تھا بچہ پیدا کرنا اتنا مشکل عمل ہے۔ مجھے روتا دیکھ کے وہ میرا سر اپنے کندھے پہ لگا لیتا۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں پتا تھا، ورنہ میں شادی ہی نہ کرتی۔ میری بات سن کے کہنے لگا اچھا بتاؤ کیا کھانے کو جی چاہتا ہے، میں تمہیں وہ لا کے دیتا ہوں۔ ہر چیز وہ مجھے لا کے دیتا تھا۔ اسے دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی لاپرواہ سا ارمغان ہے۔ آفس سے آتے ہی کمرہ ٹھیک کر دیتا تھا۔ رات کو جب میرے پاؤں سوجن کی وجہ سے درد کرتے تو اٹھ کے بند آنکھوں سے جمائیاں لیتے ہوئے میرے پاؤں دبانے لگتا۔ میں اسے منع بھی کرتی تو کہتا کوئی بات نہیں، تم درد سے ہائے ہائے کرتی ہو تو مجھے کچھ ہوتا ہے، تم سونے کی کوشش کرو۔ 9 ماہ میں نے بڑی مشکل سے کاٹے تھے۔ اللہ نے ہمیں ایک بیٹی جیسی رحمت سے نوازا تھا، اور ارمغان مجھ سے زیادہ اسے سنبھالتا تھا۔ ماہین تم سو جاؤ، اسے میں دیکھ لوں گا، بھوک لگے گی تو فیڈر بھی پلا دوں گا۔ نہیں میں سنبھال لوں گی، تم نے بھی تو آفس جانا ہے۔ میری بات پہ کہنے لگا میں مینیج کر لوں گا، تم آرام کرو۔ میری بیٹی 2 سال کی ہو گئی ہے، اب مجھے سب کچھ پکانا آتا ہے۔ کبھی کبھی ہم دونوں بیٹھ کے اپنی حماقتیں یاد کر کے ہنستے ہیں کہ ہم لوگ کتنے لاپرواہ ہوتے تھے۔ ہماری زندگی میں کھیلنا کودنا لڑنا جھگڑنا سب سے اہم کام تھا، مگر
اب فرصت ہی نہیں ملتی۔ رات کو تھک کے میں اتنی بے حال ہو کے سوتی ہوں کہ ارمغان کی ٹانگ بھی مجھ پہ ہو تو محسوس نہیں ہوتا۔ شاید مجھے عادت ہو گئی تھی، اس کے کندھے پہ سر رکھ کے میری ساری تھکن دور ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتی ہوں کہ اچھا ہی ہوا اسٹور روم والا ڈرامہ کریٹ ہو گیا اور میری شادی ارمغان سے ہو گئی، ورنہ شارق تو شاید میرا اتنا خیال نہیں کرتا جتنا ارمغان کرتا ہے۔